बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के MNA के ख़िलाफ़ एक केस की समाअत हुई है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर भी हैं, वो अदालत में पेश हुए। बड़ी अहम समाअत है और जस्टिस उमर बंदयाल साहब का बड़ा ही जो खूबसूरत फ़ैसला है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे जो टिक टॉकर आयशा अकरम केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और आयशा अकरम की परेशानियों में इजाफ़ा होता जा रहा है और लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ी अहम दरख्वास्त दायर की गई है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जजेस के हवाले से और ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से जो उनको प्लाट अलाट किए गए थे उनको गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा ही अहम फ़ैसला है। हमेशा ऐसे होता आया कि हमारे मुल्क में इन लोगों को नवाजा जाता रहा, लेकिन आज उनका रास्ता बंद किया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो मामला है रिक्शा में ख़वातीन को हरासा करने का और बदतमीज़ी करने का, उसमें जो मरकज़ी मुलज़म है जो रिक्शा पर चढ़कर लड़की के साथ बदतमीज़ी करता है और गैर इंसानी सलूक करता है, गैर कानूनी हरकत करता है, गैर अखलाकी हरकत करता है, उसका खाका तैयार किया गया है। पहले तो ये जो विक्टिम लड़की थी ये सामने ही नहीं आ रहे थे, पुलिस ने बारहा राब्ता किया लेकिन पुलिस को रिस्पांस नहीं दिया जा रहा था। फिर जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं उन्होंने राब्ता करके उनसे रिक्वेस्ट की कि जब तक आप इस केस में हमारा साथ नहीं देंगी तो जो असल मुलज़मान हैं वो गिरफ़्तार नहीं हो सकते और हम खाका तैयार करना चाहते हैं। आपको याद होगा को जो मामला था मोटरवे ज़्यादती केस का, उसमें भी जो दरिंदे थे उनका खाका तैयार किया गया था, फिर उसकी बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया था। तो इस दरिंदे का भी, ये भी दरिंदा है जिसने लड़की के साथ बदतमीज़ी की है और जिसकी अभी तक शनाख्त नहीं हो पा रही, आज उसका खाका तैयार कर लिया गया है। पूरी कौम से गुजारिश की है और इस्तदा की है पुलिस ने, लाहौर की पुलिस ने, कि इस खाके को मद्देनज़र रखते हुए अगर किसी को आइडिया हो इस दरिंदे का, 20 से 25 साल की उम्र है इसकी और इस खाके को देखते हुए वो आपको मिल जाएगा, उसकी तस्वीर गूगल पर भी मिल जाएंगी, तो उसको अपने पास संभाल के रखें। और अगर किसी के नॉलेज में हो कि उसके आस पास अड़ोस पड़ोस में ऐसा कोई दरिंदा रहता है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए ताकि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके। और ऐसे लोगों को ये वो लोग हैं जो मुआशरे को ना सिर्फ बदनाम करते हैं बल्कि मुआशरे में बदअमनी फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों को ये अपने अंजाम तक पहुँचें। फिर जो मामला है जो नूर मुकदम कत्ल केस में, क्योंकि जो असल मुलज़िम है ज़ाहिर जाफ़िर वो अमेरिकन है और वो अमरीकी शहरी है, उसके हवाले से अमेरिका ने राब्ता किया है और वो चाहते हैं कि वो टेलीफोन इंटरव्यू करना चाहते हैं अमेरिका के हुकाम और वो बातचीत करना चाहते हैं मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़िर से। रावलपिंडी के अडयाला जेल में कैद नूर मुकदम कत्ल केस के मरकज़ी मुलज़म और अमरीकी शहरी ज़ाहिर जाफ़िर से टेलीफोन इंटरव्यू के लिए अमेरिका ने हुकाम से रब्ता किया है, जबकि मुलज़म और उसके वालिदैन ने बेहतर सहूलियात का मुतालबा किया है। अडयाला जेल के ज़राए के मुताबिक ज़ाहिर जाफ़िर के वालिदैन और शरीक मुलज़मान ज़ाकिर जाफ़िर और इस्मत आदम जी ने जेल में B क्लास देने की दरख्वास्त अदालत में दायर की है और जो गिरफ़्तार मरकज़ी मुलज़म और मुबैना कातिल ज़ाहिर जाफ़िर की तरफ से भी मुतालबा किया जा रहा है कि उन्हें यहाँ से किसी बेहतर जगह मुंतकिल किया जाए। अमरीकी सफारत खाने के तर्जमान ने कहा प्राइवेसी के मसाइल की वजह से वो इस दरख्वास्त के हवाले से कोई तबसरा नहीं कर सकते। कबल अज़ीं जो अमरीकी सफारत खाना था उसने कहा था कि हम इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन अब वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे मुलज़म को फैसिलिटेट किया जाए। इस पर भी मैं हुकाम से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि चाहे वो अमरीकी शहरी हो चाहे वो पाकिस्तानी शहरी हो, जो जुर्म करेगा, जो ऑफेंस करेगा, इंटरनेशनल लॉ भी यही कहता है, अमेरिका के कानून भी यही कहते हैं और पाकिस्तान के कानून भी यही कहते हैं कि उनको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा, उनको अलग से फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा। और ये तो दरिंदे वो हैं जिनके लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और ये B क्लास मांगते हैं और ये थर्ड क्लास माइंड के लोग B क्लास मांगते हैं, इनको नहीं मिलनी चाहिए। और अमेरिका को भी बता देना चाहिए, जैसे हर मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नो बोला है, इस मामले पर भी हुकाम को नो बोलना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि क्योंकि वो अमरीकी शहरी है, चाहे उसने कत्ल किया है, दरिंदगी की है। आज कहाँ की अमेरिका की जो वो इंसानी हकूक़ की बातें करता है
کہ ایک خاتون کے ساتھ، اور ویمن رائٹس کی باتیں اور چیمپئن بنتے ہیں، ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو ریپ کر کے قتل کیا گیا ہے اور اس کے سر کو دھڑ سے الگ کیا گیا ہے، اور اس درندے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، B کلاس دی جائے۔ شرم آنی چاہیے ان ممالک کو، اور جو ہمیشہ بات کرتے ہیں رول آف لاء کی یا انسانی حقوق کی۔ پھر جو معاملہ ہے اور جو عائشہ اکرم کا کیس ہے وہ دن بدن جو ہے وہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ عائشہ اکرم کے خلاف پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور کی سیشن عدالتوں میں درخواستیں دائر کی گئیں، اور وہ درخواستیں اپنی جگہ پر ہیں، اور اندراج مقدمہ کی درخواستیں ہیں، اس میں اقرار الحسن کے خلاف بھی درخواستیں دائر کی گئی ہیں، اور جو دوسرا اینکر ہے اس کے خلاف بھی درخواست دائر کی گئی ہے جو اقرار کے ساتھ تھا۔ اور اب آ گیا ہے معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں مینار پاکستان کے واقعہ کے بعد ٹک ٹاکر عائشہ اکرم کے خلاف کارروائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں IG پنجاب عائشہ اکرم اور IG پنجاب کو، عائشہ اکرم کو، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ شہری ہے رانا سکندر ایڈوکیٹ صاحب، ان کی وساطت سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا کے ویڈیوز کے مطابق عائشہ اکرم نے اپنے فالورز کو مینار پاکستان آنے کی دعوت دی۔ درخواست مینار پاکستان کے گارڈ کے مطابق عائشہ اکرم کے پاس 2 بار بچ نکلنے کا موقع تھا، لیکن وہ وہاں ٹھہری رہی اور وہ وہاں سے نہیں بھاگی، جس کی وجہ سے جو معاملہ ہے وہ خراب ہوتا رہا۔ عائشہ اکرم نے لوگوں کو بلا کے پھر وہاں سے جان بوجھ کر وہاں پر وہ انوائرمنٹ کریٹ کیا جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے، اور ساتھ درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو فحاشی پھیلائی جا رہی ہے ٹک ٹاک کے ذریعے، اور اس پہ جو ویڈیوز ہیں، اور اس کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں اپنایا جا رہا کہ کس طرح کی ویڈیوز الاؤ کی جائیں گی اور کس طرح کی ویڈیوز کو الاؤ نہیں کیا جائے گا، اس کی وجہ سے معاشرے میں بدامنی پھیل رہی ہے یا معاشرے میں فسادات بڑھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہر حال میں اس کو ختم ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف نہ صرف عائشہ اکرم کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی PTA اور جو باقی حکومتی جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں تاکہ یہ بے حیائی اور فحاشی ختم ہو۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جس کے اوپر کل سماعت ہوگی۔ کل منڈے کو جو ورکنگ ڈے ہے، نیکسٹ ورکنگ ڈے، اس میں سماعت ہوگی، اور پھر اس معاملے کو آگے دیکھا جائے گا۔ پھر ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بیسیکلی 2 بڑوں کی لڑائی ہے۔ ایک طرف وکلاء بار کونسل ہے اور دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ 2 بڑے دھڑے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اس طرح سے بار کونسلز پر اثر و رسوخ نہیں ہے جیسے ان کا پنجاب میں ہے یا لاہور میں یا باقی جو اس صوبے کی جو بار کونسلز، بار ایسوسیشنز ہیں ان پر ہے۔ وہاں پر معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک لڑائی ہوتی ہے، اور یہ لڑائی ہے جو سابق جج ہیں اعجاز افضل خان صاحب، اور یہ پاناما پیپرز جو بینچ تھا اس کے بھی جج تھے، ان کے بھائی ہیں سجاد افضل خان ایڈوکیٹ، یہ مانسیرا بار کے ممبر بھی ہیں، اور وہاں پر یہ سینئر وکیل ہیں سجاد افضل خان، ان کی اور صفدر اوان کے بھائی سجاد اوان کی، جو مریم نواز کے جیٹ دیور ہو گئے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی پراپرٹی کے معاملے پر، اور یہ الیج یہ کیا گیا کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی یا ناجائز قبضہ کیا ہے، اس پر مقدمہ درج کروا دیا جاتا ہے مسلم لیگ نون کے MNA کی طرف سے۔ کس کے خلاف؟ سابق جسٹس اعجاز افضل خان صاحب کے خلاف، ان کے بھائی سجاد افضل خان ایڈوکیٹ کے خلاف، اور باقی اب آپ جانتے ہیں کہ اعجاز افضل خان کے خلاف نون لیگ کا جو بغض ہے، اور شریف خاندان کا، کیونکہ سجاد اوان بھی شریف خاندان کا حصہ ہیں، تو جو ان کا بغض ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ ایک مقدمہ درج کروا دیا گیا، مقدمہ درج ہوا تو جو بار ایسوسیشن تھی مانسیرا کی، انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے سجاد افضل اور اعجاز افضل کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا یہ جھوٹا مقدمہ ہے، اور ان کی درخواست ضمانتیں انہوں نے دائر کی۔ درخواست ضمانتوں میں کوئی مخالف جو MNA ہے سجاد اوان، ان کی طرف سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا، یہ قرارداد پیش کی گئی۔ اس بنیاد پر معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے۔ MNA سجاد اوان جا کر ایک درخواست فائل کرتے ہیں کہ میرا کیس ٹرانسفر کیا جائے مانسیرا سے پشاور، کیونکہ وہاں پر کوئی وکیل کیس لڑنا نہیں چاہتا، تو میرا کیس پشاور میں منتقل کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے ان کا فیصلہ، ان کی درخواست منظور کر لی، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں ان کا اچھا اثر و رسوخ تھا۔
جب درخواست ان کی منظور ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں جو سابق جسٹس تھے، پھر لطیف آفریدی صاحب بھی، ان کا تعلق بھی، اور وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، ان کو ریلیف مل گیا نون لیگ کو۔ جب ریلیف ملا تو سجاد افضل خان کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی۔ سپریم کورٹ میں اس دائر درخواست میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر کے یہ کہا گیا کہ یہ جو مانسیرا سے ٹرانسفر کی گئی ہے کیس کو، یہ غیر قانونی ہے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس میں عدالت نے طلب کیا تھا، اور وہ طلبی میں صفدر عوان بھی تھے ان کے ساتھ، اور سجاد عوان دونوں عدالت میں موجود تھے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ریپریزنٹ کر رہے تھے۔ عدالت میں جب کیس کی سماعت شروع ہوئی، 3 رکنی بینچ تھا، عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جب سماعت شروع ہوئی تو یہ کہا گیا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے کہ یہ بڑا جو ہے وہ اس میں ہمارے خلاف بڑے جھوٹے الزامات ہیں اور حساس معاملہ ہے، ہم اس کا تحریری جواب جمع کروانا چاہتے ہیں، ہم اس کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہتے۔ تو قاضی امین صاحب اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے برہمی کا اظہار کیا کہ کوئی معاملہ حساس نہیں ہوتا اور کوئی بھی بات حساس نہیں ہوتی، آپ عدالت میں کھڑے ہیں، عدالت میں بحث کریں، اگر آپ کو ٹائم چاہیے، اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ عدالت میں کم از کم یہ تو نہ کہیں کہ حساس معاملہ ہے، ہم یہاں بات نہیں کر سکتے، ہم وہ کریں گے۔ اور آپ نے جو الزامات، اب بیسیکلی انہوں نے الزامات لگانے تھے اعجاز افضل خان صاحب جو کہ سابق جسٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان پر، اور یہی وجہ ہے کہ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے کہا آپ کو ٹائم چاہیے، ہم دے دیتے ہیں، لیکن اگلی جو تاریخ ہوگی اس میں آپ کو ہر حال میں بحث کرنا ہوگی، اور عدالت اس کیس کو ڈیسائیڈ کرے گی، اور عدالت دیکھے گی، اور عدالت پورے معاملے کو دیکھے گی۔ اب یہ سجاد عوان اینڈ کمپنی، اب ان کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ آ گیا اور عمر عطا بندیال صاحب کے پاس معاملہ ہے اور ان کی جان نہیں چھوٹنے والی، اب یہ خوف زدہ ہیں اور یہ ہلے بانے کر رہے ہیں، اور اب ساتھ لطیف آفریدی صاحب سے بھی کہا گیا ہے عدالت کی طرف سے کہ اس معاملے کو آپ رفع دفع کروائیں ان کا آپس میں، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ لیگی ایم این اے ہے، دوسری طرف ایک وکیل ہے سجاد عوان ایڈوکیٹ، اور یہ جو لڑائی ہے اس کو حل کریں، کیونکہ جب وکیل کے خلاف، عدالت نے یہ کہا کہ جب وکیل کے خلاف مقدمہ درج ہو تو سارے بار کونسل سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل زیادتی ہوئی ہے، صحافی کے خلاف مقدمہ ہو وہ کہتے ہیں یہ زیادتی ہوئی ہے، تو یہ اب معاملہ ختم ہونا چاہیے اور ان معاملات کو حل ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر سجاد عوان کے وکیل کیا بحث کرتے ہیں، اور کیا وہ اس جو بڑی ان کے گرد شکنجہ ہے کیا بچ نکلتے ہیں نہیں نکلتے، اور جو جھوٹے الزامات تھے سابق جسٹس اعجاز افضل خان پر اور جو تکلیف تھی ان کو پاناما والی، کیا اس سے بچیں گے نہیں بچیں گے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔